बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शबानी खान एपिसोड 16। मांचू, जिंगारी और कालमक कबीलों के सरदार और सालार कासिकों के सरदार ओनक खान के पास जमा हुए। जब सब लोग बैठ गए तब मांचू कबीले का सरदार दुरची ओनक खान को मुखातिब करके कहने लगा, ओनक खान, क्या तुमने सबको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है? इस पर ओनक खान कहने लगा, जिस मकसद के लिए बुलाया गया है वो बड़ा अहम है और उसी पर गुफ्तगू के लिए मैंने आप सब लोगों को जहमत दी है। आप लोग जानते हैं कि माजी में मुसलमानों की काजान नाम की रियासत पर रूस ने कब्जा कर लिया था। काजान के लोग और उनके जंगजू अनासिर अंदर ही अंदर अपनी तैयारियों में लगे रहे थे और अब उन्होंने अपने कासिद शबानी खान की तरफ भिजवाया और उसे ये पैगाम दिया कि काजान के लोग और जंगजू अनासिर रूस के खिलाफ हरकत में आते हुए गुलामी का जुआ उतार कर अपनी आज़ादी की मशलें रोशन करना चाहते हैं और इस सिलसिले में शबानी खान उनकी मदद करे। कहते हैं शबानी खान ने अपने उमरा और सालारों के अलावा अपने खाना बदोश हिमायती सरदारों के साथ सलाह मशवरा किया और सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि रूस के खिलाफ रूस की मकबूजा रियासत काजान के मुसलमानों की मदद की जाए और रूस से उसे आज़ादी दिलाई जाए। मेरे अजीज भाइयों, जो काम हम करना चाहते थे मेरे ख्याल में वो मुसलमान खुद ही करने लग गए हैं। आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे कि मैंने एक मौके पर कहा था कि अगर हम इन मुसलमान कबाइल को अपने सामने जेर ना कर सके तो फिर हम इन पर जरब लगाने के लिए रूस से मदद हासिल करेंगे, इसलिए कि रूस की सरजमीन में अभी अनगिनत कासिक, जंगारी और कालमक बैठे हुए हैं और वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन लगता है हालात खुद ब खुद हमारे हक में जा रहे हैं। ये जो मुसलमान रूस के खिलाफ गठजोड़ करने लगे हैं, मैं समझता हूँ ये खुद ही अपनी तबाही और बर्बादी को दावत देने लगे हैं। रूस अब एक बहुत बड़ी कुव्वत है। इन्होंने अगर उसे टक्कर लेने की कोशिश की तो वो इन सब को तबाह बर्बाद करके रख देगा। हमारे लिए सबसे खुशकुन और खुश आइंद बात यह है कि जब काजान के हक में शबानी खान और मुसलमान खाना बदोश कबाइल हरकत में आएंगे और रूस के हाथों जब उन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा तो काजान पर तो पहले ही उसका कब्जा है, वो अब उसकी अपनी रियासत है। शिकस्त की सूरत में मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि शबानी खान किसी इलाके का हुक्मरान नहीं रहेगा। रूसियों को जब खबर होगी कि शबानी खान ने उनके खिलाफ काजान वालों की मदद की है तो काजान पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए रूसी शबानी खान के खिलाफ हरकत में आएंगे और शबानी खान ने अब तक बुखारा और समरकंद और अंदीजान के जो इलाके फतह करके अपनी हुकूमत कायम की है तो ये सारे इलाके रूस के तसर्रुफ में चले जाएंगे, इसलिए कि रूस शबानी खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगा और उसे किसी इलाके का हाकिम नहीं रहने देगा। जहां तक मुसलमानों के खाना बदोश कबाइल का ताल्लुक है तो उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। रूस की फतह की सूरत में अगर रूस इन खाना बदोश कबाइल के खिलाफ हरकत में ना आया तो हम उसे इनके खिलाफ हरकत में लाएंगे और इनकी तबाही और बर्बादी का बाइस बन जाएंगे। देखो, जिस वक्त काजान के कासिद शबानी खान के पास आए थे तो उसने सबका इजलास तलब करके एक मुतफिका फैसले के तहत काजान वालों की मदद के लिए मगरिब का रुख किया है। मैं चाहता हूं हम भी इस सिलसिले में इत्तेफाक राय आपस में पैदा करें, आज ही शाम तक यहाँ से कूच करें और काजान की सल्तनत और शबानी खान और इन खाना बदोश कबीलों के खिलाफ रूस की हिमायत में हम भी लड़ें। जाहिर है जब शबानी खान और सारे मुस्लिम कबाइल काजान की मदद के लिए वहां पहुंचेंगे तो रूस को उनकी हरकत की खबर हो जाएगी, चुनाचे वो लश्कर लेकर उनकी तरफ आएगा। मैं चाहता हूं हम भी सारे कबाइल यहाँ से हरकत करें और रूस के हुक्मरान को अपनी खिदमात पेश करें और मुसलमानों के खिलाफ उसका साथ दें। जाहिर है फतह रूस ही की होगी। जब रूस की फतह होगी तो हम उससे पहली इल्तिजा करेंगे कि इन इलाकों में कोई भी खाना बदोश कबीला अपने जानवरों के साथ मुतहर्रिक दिखाई ना दे। इसके अलावा भी मुसलमानों के खिलाफ हम रूस की हुकूमत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब जो मामला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये कि कम से कम मैं इस ख्याल का हामी हूँ कि हमें आज शाम के वक्त ही सबको मगरिब की तरफ कूच करना चाहिए और रूस के हक में मुसलमानों से लड़ना चाहिए। सारे गैर मुस्लिम कबाइल के सरदारों और सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे आने वाली शब को ये सारे कबाइल बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ मगरिब का रुख कर रहे थे। इन सारे गैर मुस्लिम कबाइल ने अपनी खदमात जाकर रूसी हुक्मरान वासिली को पेश कर दी थी। चूंकि सारे कबाइल रूस से ही निकलकर मशरिक की तरफ फैले थे, लिहाजा रूसी हुक्मरान उन्हें अपने वफादार अनासिर ख्याल करता था। चुनाचे रूस के हुक्मरान वासिली को जब खबर हुई कि काजान की मुस्लिम रियासत उसके खिलाफ बगावत खड़ी करके आज़ादी हासिल करने की तगदो में है, तब रूसियों का एक बहुत बड़ा लश्कर काजान की तरफ बढ़ा। इसके अलावा रूस के अंदर जो जंगजू कबाइल थे वो भी साथ हो लिए
اس سے پہلے تک شیبانی خان اپنے حمایتی مسلم خانہ بدوش قبائل کے ساتھ کازان پہنچ چکا تھا اور کازان والوں کے ساتھ مل کر عسکری تیاریوں کی تکمیل بھی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف روسی لشکر نے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے مشرق کا رخ کیا تھا، یہاں تک کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ روسی حکمرانوں نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مرکزی حصے میں روسی لشکر رہے، دائیں پہلو میں روس کے اندر مستقل آباد ہو جانے والے جنگاریو، کالمک اور کاسک رہے تھے، جبکہ بائیں پہلو کی طرف خانہ بدوش، کاسک، کالمک، جنگاری اور مانچو رکھے گئے تھے، اور ان کے سردار اونق خان، قیون، اوسو خان اور دورچی مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تگودو کر رہے تھے۔ دوسری طرف روسیوں کو دیکھتے ہوئے کازان کا لشکر بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوا۔ وسطی حصے میں کازان کے لشکری رکھے گئے، دائیں پہلو کی طرف شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ رہا، اور بائیں جانب تاتاری، بلغار و باشکری، کازک و کرگیزی جنگجو رہے تھے، اور ان سب کی کمانداری برخان کر رہا تھا، اور دوسرے قبیلوں کے سردار اس کے تحت کام کر رہے تھے۔ جنگ کی ابتدا روسیوں کی طرف سے ہوئی، چنانچہ سب سے پہلے روسیوں کے لشکر کا وسطی حصہ حرکت میں آیا، اور وہ زیست کے پیچ و خم میں نفرت کی یلغار کھڑی کرتے طوفانوں، حسرتوں، محرومیوں کے جال پھیلاتی قہرمانیت کی آندھیوں، قضاء و علم کی دستک اور ستم کے پیلے موسموں کی طرح حملہ ور ہوئے تھے۔ وسطی حصے کے روسی لشکر کے بعد روس میں بسنے والے قبائل حرکت میں آئے۔ ان کا لشکر نفرت گزیدہ تنہائیوں، شولوں کی باڑ مارتے جبر کے صف بستہ دائروں، وقت کے خد و خال میں تند جذبات کا تلاطم برپا کرتے عذابوں اور اداس شام میں قضا کے ہانپتے سایوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کے بعد خانہ بدوش لشکریوں کا متحدہ لشکر اونق خان کی کمانداری میں حرکت میں آیا، اور وہ بھی صف بصف کرب کھڑی کرتی نفرتوں کے زہر، قلب کی بیداری اور روح کی آسودگی کو مضطرب کر دینے والے سرگرداں حادثوں کی گونجوں کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے روسیوں کی طرح مسلمانوں کا وسطی حصہ جو کازان کے لشکریوں پر مشتمل تھا، اس نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کے بعد شیبانی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ زیست کے کڑے سفر میں گھناؤنے سناٹوں میں آگ و خون کے ہیجان، جسموں کی تزین و لطف و اندوزی، تن کی سحر انگیزی، برباد کرتی ہجر کی کالی راتوں اور ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آخر میں برخان اپنے خانہ بدوش قبائل کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی بربادی کی کتھائیں سناتے صدیوں کے ہولناک رشک و حسد، سراب و وہم و کینہ و بغض اور کدورتوں کی زنجیریں پھیلا کر ارادوں کو سلب کرتے اڑتے ہیولوں کی طرح دشمن پر حملہ آور ہوا تھا۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے کرب کے غاروں میں آلام دکھ کی خاک اڑنے لگی تھی۔ گرم برق کی لپک و موسم کی چیرہ دستیوں کروٹیں لیتے طوفان کی طرح لشکری ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ روسیوں کو یہ امید تھی کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کے اندر بسنے والے جنگجو قبائل ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خانہ بدوش قبیلے بھی ان کے حمایتی بن کر ان کے ہمراہ ہیں، لہٰذا فتح انہی کی ہوگی۔ لیکن تھوڑی دیر ہی کی جنگ کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے تباہی و بربادی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ کازان والے جو گزشتہ کئی سالوں سے غلامی کا جوا اتار کر روس سے آزادی حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، وہ زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے۔ شیبانی خان جس کے آباء و اجداد کی کبھی ان علاقوں پر حکومت ہوتی تھی، اور کازان والے جس کے قریبی رشتہ دار تھے، اس نے بھی قضا کا رقص شروع کر رکھا تھا۔ اور پھر برق خان کی کمانداری میں خانہ بدوشوں کا لشکر دشمن کے اندر موت کا کھیل کھیلنے لگا تھا، اس لیے کہ سارے خانہ بدوش قبیلے بھی کازان والوں اور شیبانی خان کے عزیز و رشتہ دار تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد روسیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی اور ان کے حمایتیوں کی حالت نفرت و عقوبت بھری کشمکش، خزاں کے زرد آنچلوں، سوچوں کے لہو لہو بدن، وحشتوں کے اڑتے گرد و غبار، ظلم و مقتل کے بازاروں، بے شکل غبار ہیولوں سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار کازان والوں نے شیبانی خان اور اپنے حمایتی خانہ بدوش مسلم قبائل کے ساتھ مل کر روسی افواج کو بدترین شکست دی۔ روسی لشکری ہی نہیں، ان کے حمایتی وحشی قبائل اور خانہ بدوش بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے بڑے وحشت انگیز انداز میں ان کا تعاقب کر کے ان کے لشکریوں کی تعداد خوب کم کی۔ چنانچہ کازان نے روسی غلامی کا جوا اتار کر آزادی حاصل کر لی تھی۔ کازان والوں کی اس کامیابی اور فتح سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ تمام تاتاریوں کے لشکر زرین کے کمزور ہونے کے بعد روسیوں نے جو فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، کازان کا یہ انقلاب بھی اسی رد عمل کی ایک لہر تھی۔ چنانچہ روسیوں نے دانش مندی اسی میں سمجھی کہ اس رد عمل کو مزید تند و تیز بنانے کے اسباب مہیا نہ کیے جائیں۔ انہوں نے کازان کی اس کامیابی و فتح مندی کو قبول کیا، آزادی کو بھی قبول کر لیا۔ گو یہ عارضی تھی، لیکن انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔
اس سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس فتح و آزادی پر روسیوں نے کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کی اس پالیسی پر عمل کیا جو انہوں نے پہلے دن سے اپنا رکھی تھی، یعنی حالات ناسازگار ہوتے تو وہ اپنے کھول میں سمٹ جاتے اور سازگار حالات اور موزوں وقت کا انتظار کرتے رہتے۔ یہ انتظار چاہے کتنا ہی طویل ہوتا، بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ اس کی کٹھنائیوں سے گزرتے اور پھر جو ہی حالات موافق ہوتے اور مناسب وقت آتا اپنے کھول سے نکل کر پوری قوت کے ساتھ یلغار شروع کر دیتے۔ خاص کر حالات اور مناسب وقت کا انتظار ماسکو کی جنگی حکمت کا ہمیشہ کے لیے ایک مستقل اور مؤثر رخ بن چکا تھا۔ چنانچہ جب قازان کے مسلمانوں نے اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر روس کو شکست دی تو شاید روس کا حکمران آئیوان سوئم اس شکست کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور اس کی جگہ واسلی سوئم روس کا نیا حکمران بنا۔ روس کو شکست دے کر مسلمان ریاست قازان کی آزادی کا اعلان کرنا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی اور روس کی بڑی قوت پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ مسلمان اپنی نااتفاقی کی وجہ سے قازان ہی نہیں دوسرے علاقوں کی آزادی کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ مسلمان آپس میں نااتفاقی میں ترقی کرتے رہے جبکہ ماسکو اپنی عسکری قوت میں طاقتور ہوتا چلا گیا اور اس پر غلبہ پانا مشکل سے مشکل تر ہونے لگا۔ آخر اگر کریمیا، استراخان اور قازان آپس میں اتفاق رکھتے، دوسری مسلمان قوتیں بھی ان کی مدد کرتی تو پھر روس اس طرح نہ پھیلتا جاتا جس طرح وہ پھیلا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر کار فرما اشتراک چند قوتوں اور ماسکو کے خفیہ ہتھ کنڈوں نے مسلمانوں کے سارے منصوبوں کو غیر مؤثر کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ماسکو کا حکمران خوفناک آئیوان بنا۔ اس کے عہد میں عالم اسلام میں ماسکو کی سامراجی پیش رفت کے آغاز کا عہد ہوا جو برسوں جاری رہا۔ وہ تخت پر بیٹھا تو 3 برس کا تھا۔ 14 برس تک اس کی ماں ریجنٹ کے فرائض عام انجام دیتی رہی۔ آئیوان نے جب باقاعدہ تاج سر پر رکھا اور زمام مملکت سنبھالی تب اس کے سامنے مسلمانوں کی ریاست قازان کی آزادی بھی اسے بری طرح کھٹکتی تھی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے قازان کی آزادی ہی کو جھپٹنے کا فیصلہ کیا۔ تاج پوشی کی فوراً بعد اقدامات شروع کر دیے۔ اس خوفناک روسی حکمران کے دور میں روسیوں نے 2 مرتبہ مسلمانوں کی ریاست قازان پر حملے کیے لیکن ناکام رہے۔ چنانچہ اگلے 3 برس آئیوان نے جنگی تیاریوں میں گزارے۔ اس کے بعد وہ اپنا جرار لشکر لے کر قازان کی طرف بڑھا۔ طویل محاصرے کے بعد آخر کار قازان سرنگوں ہو گیا۔ مسلمانوں کے خلاف قازان میں یہ آخری جنگ روسی افواج نے سویڈن اور جرمنی کے فوجی انجینئروں کی مدد سے جیتی۔ انہوں نے دھماکہ خیز آتشی مادے سے قازانوں کے مورچے اور قلعہ بندیاں تباہ کر دی۔ اہل قازان کے لیے بالکل نیا ہتھیار تھا۔ ان کی صفوں میں دہشت اور افراتفری پھیل گئی۔ وہ کہیں بھی ثابت قدمی سے نہ لڑ سکے۔ روسیوں کی راہ میں جتنے بھی شہر و دیہات آئے سب کو دھماکے سے تباہ اور آبادی کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ دارالحکومت قازان قتل عام غارت گری کا سب سے زیادہ شکار ہوا۔ اس دہشت گردی کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں۔ اس موقع پر قازانیوں کے نواح میں کچھ باشکیری بھی آباد تھے اور انہوں نے قازانیوں کا حشر دیکھ کر مقابلے کی بجائے صلح پسندی ہی کو ترجیح دی۔ یوں قازان کی آزادی سلب کرنے کے سال بھر کے اندر روسی فوجیں وولگا یورال کے پورے علاقے پر قبضہ کر چکی تھیں۔ قازان اور استراخان روس سے ملحقہ علاقوں میں مسلمانوں کے اقتدار اور تہذیب کے قدیمی مرکز تھے۔ ان مراکز کی مکمل تباہی نے یورال اور وولگا کے زیریں علاقے کے مسلمانوں کو علمی اور تہذیبی سرچشموں سے محروم کر دیا۔ فوجی اور سیاسی نقطہ نظر سے بھی یہ بڑی قیمتی فتوحات تھی۔ ایک تو روسیوں کو مستقبل میں پیش قدمی کے لیے جنوب کے مشرقی علاقوں کے بہت قریب اور سخت موسم اور طبی ماحول سے بڑی حد تک آزاد جگہ مل گئی اور وہ اپنے مشرقی پہلو کی طرف سے تقریباً محفوظ ہو گئے۔ دوسرے استراخان پر قبضہ سے بحیرہ کیسپین تک پہنچنے کا آبی راستہ آدھا رہ گیا۔ نیز شمالی کفکار اور ایران میں فوجیں داخل کرنے کے بہانے کی راہیں کھل گئیں۔ تیسرے مفتوحہ ملکوں میں مقامی آبادی کو شہروں اور زرخیز زمینوں سے نکال کر ان کی جگہ روسی آباد کیے جانے لگے۔ اس طرح مشرقی علاقوں میں لوٹ کسوٹ کا جو بازار گرم ہوا وہ روسیوں کے لیے خوشحالی لے کر آیا جس نے ان کی جنگی منصوبوں کی تشکیل و تکمیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی 2 بڑی ریاستوں استراخان اور قازان کے بعد روسی مزید حرکت میں آئے اور سائبیریا کا رخ کیا جہاں اس وقت مسلمان تھے۔ گویا سائبیریا اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ چنانچہ یہاں بھی روسیوں کے لشکر کی سائبیریا کے مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی اور سائبیریا کے مسلمانوں کو زیر کرنے اور ان پر فتح حاصل کرنے کے لیے روس کو 40 برس انتظار کرنا پڑا، لیکن اسے کوئی ایسی جلدی بھی نہ تھی۔
روسی اطمینان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جو علاقے فتح کر لیتے وہاں ایک شہر اور قلعہ بنا دیتے جہاں روسی عمرہ آتے اور آباد ہو جاتے۔ یہی پالیسی ماسکو نے کازان اور استراخان کے مقبوضہ علاقوں میں بھی اختیار کی تھی۔ یہاں مسلمانوں کے ہر مرکز کے قریب وہ روسی شہر اور قلعے اس انداز میں تعمیر کر رہے تھے کہ ایک نئی جنگی لائن وجود میں آ جاتی جو دفاع کا کام بھی دیتی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے قریب ترین مرکز کا کام بھی دیتی تھی۔ اس طرح پورے علاقے پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یوں سائبیریا پر قبضہ کرنے کے بعد روس سٹیپ کے میدانوں کی طرف بڑھا۔ وہ میدان بھی اس وقت مسلمانوں کی گرفت میں تھے اور انہیں زیر کرنے کے بعد پہلے بحیرہ کیسپین کے ساحل تک سارا علاقہ ابھرتے ہوئے روسی سامراج کے چنگل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب 17ویں صدی مسلمانوں کے لیے سانس لینے کا وقفہ لے کر آئی۔ اس سال ساری مدت میں روس گھریلو محاذ پر تعمیر نو میں مصروف رہا۔ یہی زمانہ روس کو یورپی طاقت بنانے کا تھا۔ اسی زمانے میں مشرقی علاقوں میں لوٹ کسوٹ سے جمع کی ہوئی دولت سے روسی اقتصادی خوشحالی سے بہرہ ہوئے اور اس کے لیے مستحکم بنیادیں فراہم کی۔ تجارت اور صنعت کو فروغ ملا، فولاد سازی اور دوسری صنعتوں کا آغاز ہوا۔ اقتصادی طور پر روس نے اتنی ترقی کی کہ پہلے نظیر نہیں ملتی۔ 18ویں صدی کے آغاز تک وہ سب سے زیادہ خام لوہا اور پوٹاش پیدا کرنے والا ملک بن گیا تھا۔ روس کی خوش قسمتی کے 17ویں صدی کے 9ویں عشرے میں روس کو پیٹر اول یعنی پیٹر اعظم کی صورت میں پھر ایک ایسی قیادت مل گئی جس نے اس پوری صدی میں کی جانے والی تعمیری کوششوں کو ہر میدان میں منطبق کیا، اقتصادی ڈھانچے کو مضبوط بنیادیں فراہم کی اور بحری طاقت تعمیر کی۔ روس کی تنہائی توڑنے اور اسے یورپی ممالک بنانے اور یورپ کی ٹیکنالوجی اور آلات وغیرہ سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے تحت اس نے یورپ کا مطالعاتی دورہ کیا، ہالینڈ اور انگلینڈ میں پورا سال صرف کیا، ان کی اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کو قریب سے دیکھا، وہاں چھپنے والی کتابوں میں جو اہم کتابیں نظر پڑیں خرید لیں، مکینیکل اور بھاری صنعتوں کا گہرا جائزہ لیا جن میں وہ پہلے بھی تھوڑا بہت کام کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ترکی کے خلاف صلیبی محاذ قائم کرنے کے لیے یورپ کے فرما رواؤں سے مذاکرات کیے اور جب واپس لوٹا تو کتابوں کا بھاری ذخیرہ و معلومات کا وسیع خزانہ اور روس کو یورپی خطوط پر ایک طاقتور ملک بنانے کا منصوبہ اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھاری مشاہروں پر یورپی ماہرین کی ایک کھیپ ساتھ لیتا گیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی اس نے انقلابی اقدامات کیے، انتظامیہ کو جدید خطوط پر منظم کیا، ملازمین اور عہدیداروں پر ان کے کاموں کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ڈالی، ایسے ادارے قائم کیے جنہوں نے روسیوں کی اجتماعی زندگی کو ایک نیا جوش اور فعال رخ دیا، بحری بیڑے کو یورپی طرز پر ڈھالا، فوج کو وسعت دی اور اس کی تربیت جدید ترین خطوط پر کی، اور افسروں کی تربیت میں ان کی اہلیت و صلاحیت اور اضافے کے ساتھ ساتھ روس کے قومی اقدار کے تحفظ اور روسی عزائم کی تکمیل کا جذبہ مستحکم کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ اب تک روسی صرف اپنے جنوبی اور مغربی سرحدوں سے متصل ملکوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ پیٹر پہلا روسی حکمران تھا جس نے یورپی ممالک کی سیاست میں حصہ لیا اور ایک بھرپور اور مستحکم پالیسی تیار کی اور یورپ کے مختلف ملکوں کی باہمی چپکلش سے پورا فائدہ اٹھایا۔ پیٹر کی ان اصلاحات اور انقلابی اقدامات سے روس کو ایک ایسے زبردست حکمران کی سی قوت مل گئی کہ آنے والے برسوں میں وہ جس طرح بڑھ گیا، قوموں اور ملکوں کو کچلتا و پیستا چلا گیا۔ پھر ملک کے اندر جو نظام قائم ہوا وہ اتنا مستحکم تھا کہ داخلی بحران چاہے کتنے ہی شدید ہوتے، ان سے اس کی خارجہ پالیسی اور قومی سطح پر داخلی اور خارجی منصوبہ بندیاں بالکل متاثر نہ ہوتی۔ یہ پیٹر اول ذہنی اور عملی اعتبار سے بڑا متحرک اور فعال شخصیت رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ 1695 میں روس کے بحری بیڑے نے بحیرہ اوزوک میں شکست کھائی۔ اس نے سال بھر کے اندر اندر اپنی بحری طاقت کو نئی بنیادوں پر قائم کیا اور 1696 میں اس شکست کا بدلہ لے لیا۔ ہر شعبہ زندگی میں اس نے اسی فعالیت سے کام لیا۔ وہ بحیرہ بالٹک پر قبضہ کر کے اپنے بند کمرے کا دریچہ کھولنا چاہتا تھا۔ اس نے یورپ سے آتے ہی پیش قدمی کا منصوبہ تیار کیا اور چند سال کے اندر یورپ کی حکومتوں سے ٹکر لینے کے قابل ہو گیا۔ 1709 میں اس نے پورٹوا کے مقام پر سویڈن کو شکست دی اور پہلی بار یہ یورپی طاقت بن کر ابھرا۔ اس کے سامراجی عزائم نے روسی سرحدیں بالٹک سے بحیرہ کیسپین تک پھیلا دی۔ اس نے یورپ کی سیاست میں بڑی ذہانت سے حصہ لیا، اس کی باہمی چپکلش سے پورا فائدہ اٹھایا، ترکی کے خلاف یورپی حکومت کو صلیبی محاذ قائم کرنے کی دعوت دی، رومانیوں اور یونانیوں کو ترکی کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بدقسمت روس پھر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مسلمانوں کی ریاست استراخان پر قبضہ کرنے کے بعد ہی روس اس علاقے کا دعوے دار چلا آتا تھا جو استراخان اور کوہستان کفقار کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے کے 3 دعوے دار تھے، ایک ایران، دوسرا کریمیا اور تیسرا استراخان۔ اب روس استراخان کا جانشین بن گیا تھا۔
इसी हैसियत से उस इलाके पर दावा जिताने लगा था। अपने दावे की बिना पर उसने 1720 में उस इलाके पर अपनी फौजें दाखिल कर दी। अमलन ये इलाका ईरान की सूबा खजर में शामिल था। ईरान ज्यादा मुजाहमत ना कर सका। साल भर के अंदर रूस ने न सिर्फ उस इलाके में बहिरा कैस्पियन के मगरबी और जनूबी साहिलों पर कब्जा कर लिया, बल्कि अक्सर मकामात पर तो सिरे से कोई मुजाहमत ही ना हुई। यूं एक तरफ कफकार और दूसरी जानिब ईरान का सूबा अजरबैजान रूसी जारहियत की जद में आ गया। उसके बाद रूसी कफकार के शहर और बहिरा खजर की बंदरगाह दरबन पर भी कब्जा कर गए। बहिरा खजर पर कब्जा से रूसियों के साम्राज्य अजाइम में एक और हदफ का इजाफा हो गया। वो था मौजूदा बरसगीर पाको हिंद। इस आसान और कामयाब मुहिम से कई बरस पहले भी पीटर अव्वल के दिल में हिंदुस्तान पर कब्जा करने की उमंग पैदा हुई थी, जो उन दिनों यूरोप भर में सोने की चिड़िया मशहूर था। अंग्रेज ताजरों के भेस में कदम जमाकर उस पर कब्जा करते चले जा रहे थे और फ्रांस के साथ इस मैदान में उनकी जबरदस्त कशमकश शुरू हो चुकी थी। पीटर सोने की इस चिड़िया को अपने दाम में लाना चाहता था। मशहूर रूसी मौरिक सोलोवीव के मुताबिक पीटर इब्तदा ही से शुमाली समंदर के रास्ते चीन और हिंदुस्तान जाने वाले आबी राहों की तलाश में बेहद दिलचस्पी रखता था, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि ख्वाब नामुमकिनुल अमल है तो उसने दूसरे रास्तों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की। 1718 में जब उसने खीवा पर यलगार का हुक्म दिया तो महाज के कमांडर प्रिंस बेगोविच चरकसकी को हिदायत की कि वो खान के 2 ताजरों और एक रूसी फौजी अफसर को हिंदुस्तान भेजे, जो वहां तक पहुंचने के आबी रास्ते मालूम करें और रिपोर्ट दें कि रास्तों को इस्तेमाल करने का कहां तक इम्कान है। रूसी फौजी अफसर ग्लोलीफ, जो कई बरस तक दूर दराज की सरहदों पर मुतय्यन फौज के जनरल स्टाफ में रहा था, उसकी रिवायत यह है कि पीटर ने प्रिंस बेगोविच को हिंदुस्तान जाने वाले आबी रास्ते तलाश करने का काम बहिरा कैस्पियन के ऊपर कब्जे के बाद सौंपा था। लेकिन इस दौरान में रूसियों ने कफकार में पेशकदमी शुरू कर दी और रूसी अफवाज दागिस्तान के पहाड़ों में इस बुरी तरह फंस गई कि पीटर अपनी ख्वाहिश को अमल में ना ला सका था। तकरीबन 2 बरस बाद वो मर गया। ताहम बरे सगीर पाको हिंद तक पहुंचने की आरजू उसके जाननशीनों के सीनों में एक खटक बन गई, जो बरसों कायम रही। पीटर मरते वक्त अपने जाननशीनों के लिए एक वसीयत छोड़ गया था, जिसमें उसने गिरदो पेश के इलाकों पर कब्जा जमाने और डिप्लोमेसी के जरिए उन फतुहात के लिए रास्ता हमवार करने के खतूत कार मुतय्यन किए थे। ये वसीयत बुनियादी तौर पर यूरोप के बारे में थी, लेकिन उसकी हिदायत ऐसी अमूमी थी कि उससे मशरकी फतुहात में भी रहनुमाई हासिल की जा सकती थी। फिर तुर्की, बहरा अस्वद, ईरान और हिंदुस्तान के बारे में खसूसी हिदायत भी थी। कुस्तुनतुनिया और हिंदुस्तान को ऐसे मकामात से ताबीर किया गया था कि इन पर कब्जा दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नागुज़ीर है। वसीयत तैयार करने वाले ने कहा था कि इन दोनों मकामात पर जिसकी भी हुकूमत होगी, दुनिया में उसका इक़्तिदार होगा, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए मुसलसल जंगें होती रहनी चाहिए। तुर्की के साथ ही नहीं, ईरान के साथ भी वसीयत यही थी कि ईरान की कमजोरी से फायदा उठाते हुए खलीज फारिस तक पहुंचो। मुमकिन हो तो मशरकी करीब के साथ कदीम जमाने की तिजारत बहाल करो, फिर हिंदुस्तान तक पहुंचो जो दुनिया का खजाना है। आने वाले बरसों में पीटर के जाननशीनों ने तुर्की और ईरान से कशमकश जारी रखी। उनके इलाकों पर वो यके बाद दीगरे कब्जा करते चले गए। 18वीं सदी में तुर्की से कई जंगें हुई। करीमिया और बहिरा अस्वद पर कब्जा जमाने और तुर्की तक पहुंचने के लिए बुनियादी अहमियत रखता था। इस पर 16वीं सदी से दबाव डाला जा रहा था। जब तक करीमिया के खाकान खुद ताकतवर रहे, इस दबाव के आगे सीना सपर रहे। कमजोर पड़ गए तो उस्मानी सल्तनत से वाबस्ता हो गए और तुर्कों की मदद से रूसी हमलों को पसपा करते रहे। रूसियों के साथ तुर्कों को सिर्फ करीमिया की सरजमीन के लिए 4 लड़ाइयां हुई। आखिर 1774 में तुर्की शिकस्त उठाकर सुलह करने में मजबूर हो गया और कूचा कायचा के मकाम पर मुआहदा हुआ, जिसके बाद दूर रस असरात तारीख में मुरतब हुए। करीमिया को आज़ाद मुल्क करार दिया गया, लेकिन उसकी आज़ादी सिर्फ 9 बरस कायम रही। दरअसल रूस करीमिया को तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत से महरूम कर देना चाहता था ताकि उस पर किसी खदशे के बगैर हाथ डाल सके। चुनाचे यही हुआ। उसने करीमिया के खाकान को माजूल करके करीमिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। चुनाचे तुर्क और तातारी इस शहनशीन से भी महरूम हो गए, जहां से वो दूसरों की अब तक मुजाहमत करते चले आए थे। करीमिया पर कब्जा करने से पहले रूस ने एक तरह काजिकिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था और दूसरी तरफ कफकार में अंदर तक दाखिल हो चुका था। काजिकिस्तान में रूसियों को बज़ाहिर जारहियत का इर्तकाब करने की भी जरूरत न पड़ी। काजिक मुख्तलिफ कबाइल में बढ़ चुके थे और चरागाहों के लिए आपस में पिछले कई बरस से लड़ते चले आए थे। उन्हें बिरादर खुशी के खेल में मशगूल देखकर मंगोलिया के जंगारी कबाइल उनकी सरजमीनों पर हमलावर हो गए। यह हमला रूस के कहने पर हुआ। काजिक उनके साथ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे कि वुल्गा के बुद्ध कबाइल कालमक भी उन पर टूट पड़े और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। जंगारी कबाइल तो पुरानी ही कबाइली रिवायात के मुताबिक मार धाड़ करने और चरागाहों पर कब्जा जमाने निकले थे, लेकिन कालमक कबाइल
قبائل کا حملہ یقیناً روسیوں کے اشارے پر ہوا تھا کہ وولگا پر انہی کی حکومت تھی اور کالمک ان کی مرضی کے بغیر ادھر کا رخ نہ کر سکتے تھے۔ وہ تو مسلمان قبائل کو کمزور کرنے کے لیے آپس میں لڑوانے کے لیے خفیہ احکامات دیتے رہتے تھے، پھر مسلمانوں کے علاقوں میں مزاحمت کی راہ ہموار کرنے کے لیے غیر مسلم کو کیوں نہ اکسا سکتے تھے۔ نتیجہ توقع کے مطابق نکلا۔ اس نئی آفت سے نجات پانے کے لیے کالمکوں نے روس سے مدد مانگی۔ روسی اسٹیپ میں پھیلی ہوئی اس انارکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوب اور مشرق کی طرف بڑھتے چلے آئے تھے اور اس پیش قدمی کے ساتھ ساتھ حسب معمول قلعہ بندیاں تعمیر کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی، اپنی فوجیں داخل کر کے نگران قوت کی حیثیت سے کنٹرول سنبھال لیا اور امن و امان بحال کر دیا۔ پھر مختلف وقفوں سے یکے بعد دیگرے تینوں لشکروں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جلد ہی روسی نو آباد کار امٹ پڑے، نئے نئے گاؤں اور قصبے وجود میں آ گئے اور فوجی نقطہ نظر سے اہم مقامات پر دور دراز تک قلعے تعمیر کیے گئے۔ اس طرح خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پورا کاسکوں کا علاقہ روسی کالونی میں تبدیل ہو گیا۔ البتہ پہاڑوں میں کشمکش کی چنگاریاں سلگتی رہیں جو گاہے بگاہے تیز ہو جاتی۔ کوہستانی کاسکوں کی اس تحریک مزاحمت میں کئی کاسک سرداروں نے حصہ لیا۔ بعد کے دور میں روسیوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کفکار کے کوہستانی سلسلوں میں کرنا پڑا۔ اگرچہ اس جارحیت کا آغاز بڑی ہی سازگار فضا میں ہوا، کفکار کے پہاڑ اور وادیاں 16ویں صدی تک شیعہ ایران اور سنی ترکی کی روایتی دشمنی کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ استرخان میں قدم جمانے کے بعد روس بھی دعوے دار بن گیا، اس لیے کہ یہ دونوں اسے نظر انداز کر کے آپس میں لڑتے رہے۔ اس اجنبی دعوے دار کی مسلمانوں کے علاقے میں فاتحانہ یلغار نے بھی ان کی آنکھیں نہ کھولی۔ روایتی دشمنی نے انہیں اس کے خلاف متحد نہ ہونے دیا۔ خود روسیوں نے بھی اپنے سیاسی حربوں سے ایسی فضا نہ پیدا ہونے دی کہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کشمکش کا انجام سوچتے جو ان کے درمیان جاری تھی۔ ادھر اکثر ملکی امیروں اور سرداروں کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ ان دینوں میں سے کبھی ایک کے ساتھ مل جاتے، کبھی دوسرے اور تیسرے سے، اور بعضوں میں خویش عارضی مفادات سے اپنی جھولیاں بھرتے۔ یوں ایک جانب ایران اور ترکی اپنی قوت ضائع کرتے رہے، دوسری جانب مقامی امیر اور سردار ڈپلومیسی کے لیے ایسے کردار میں گرفتار رہے جس کا آخری نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے عالم میں روسی افواج، اس کا علاوہ بحیرہ خزر کے ساحل سے پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا وسیع میدان جس کی سرحدیں شمال میں دریائے تیرک اور دریائے پوما بناتے ہیں اور جنوب میں ایک طرف دریائے سمرا اور دوسری طرف دریائے آکورا اور اس کا معاون مدغم ہوتے ہیں، یہ دونوں ہمیشہ آپس میں بٹے رہے۔ پس کبھی کوئی طاقتور شخصیت اٹھی تو کچھ مدت کے لیے انہیں ایک پرچم تلے لے آتی، جو ہی یہ مضبوط ہاتھ موت کا شکار ہوتا تو پھر آپس میں بٹ جاتے۔ اس مسلسل عمل نے انہیں اپنے مسائل کے بارے میں کبھی ہم آہنگ نہ ہونے دیا۔ تاریخ کی کوکھ سے نمودار ہونے والے حوادث اور واقعات میں ان کا انداز فکر بھی الگ الگ رہا اور رد عمل بھی یہی اس وقت بھی ہوا۔ روسی فوجوں کو کوئی زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، لیکن جیسے جیسے وہ پہاڑوں میں داخل ہوتی گئی مزاحمت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ان میں پھنس کر رہ گئی۔ یہاں پہلی بار روسیوں کو بہادر جنگ آزماؤں سے واسطہ پڑا اور انہیں سرنگوں کرنے میں تقریباً 5 صدی سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ خصوصاً داغستان میں تو انہیں ایک ایک چپے کے لیے خون کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور حریت پسند امیروں نے ہتھیار ڈال دیے تو مرید یا تحریک کے مشائخ نے پرچم سنبھال لیا۔ وہ 1830 سے 1859 تک ایک ایک گاؤں اور ایک ایک وادی اور ایک ایک گھاٹی کے لیے لڑتے رہے اور انہیں شکستوں پر شکستیں دی، یہاں تک کہ ایک روسی جرنیل کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان پہاڑوں میں ہم نے جتنی جانیں گنوائی ہیں اور جتنے بے پناہ وسائل اور قوتیں صرف کیے ہیں، ان سے ہم ہندوستان سے جاپان تک پھیلے ہوئے ملک کو فتح کر سکتے تھے۔ بہرحال ان علاقوں میں ابھی جنگ جاری تھی کہ کریمیا کی 4 سالہ جنگ شروع ہو گئی جو روس کی شکست فاش پر ختم ہوئی۔ قسطنطنیہ اور دریائے دانیال پہنچنے کی آرزو ایک بار پھر خاک میں مل گئی۔ 19ویں صدی کے پہلے 3 عشرے یورپ اور ایشیا میں روسیوں کے لیے فتوحات لے کر آئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے کفکار کے باقی علاقوں جارجیا، آرمینیا اور شمالی آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب نپولین کے ساتھ روس کا تصادم ہوا اور اس تصادم میں وہ یورپ کی بہت بڑی قوت بن کر ابھرا۔ 1812 میں نپولین نے ماسکو پر حملہ کر دیا، لیکن جنرل ونٹر کے ہاتھوں پسپا ہونا پڑا۔ پسپائی کے دوران موسم کی جان لیوا سختیوں اور روسیوں کے پے در پے حملوں سے فرانسیسی افواج تباہ ہو کر رہ گئی۔ فرانسیسیوں کی شکست اور تباہی نے روس کے مورال میں بے پناہ اضافہ کیا اور اس کے اندر ناقابل تذکیر قوم ہونے کا احساس اور تیز کر دیا۔ یورپ میں ہر طرف ان کی قوت کی دھوم مچ گئی۔ اگلے 20-25 برس میں یورپ کی مختلف حکومتوں کے ساتھ ان کی جتنی جنگیں ہوئی ان میں اس کا پلڑا بھاری رہا، لیکن پھر پہلے داغستان کی نہ ختم ہونے والی تباہ کن جنگوں نے اس کی ہوا اکھیڑ دی۔ پھر کریمیا کی جنگ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ فرانس اور برطانیہ کی بحری قوت اور بحری فوجیں ہر لحاظ سے روسی افواج سے برتر ہیں اور اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی روس کہیں پیچھے ہے۔
ایک فاتح اور طاقتور قوم کی حیثیت سے روس کا جو امیج بن چکا تھا اس پر پانی پھر گیا۔ اس امیج کو پھر بحال کرنا ضروری تھا اور یہ مشرقی علاقوں پر ایک نئے حملے کے آغاز ہی سے ہو سکتا تھا۔ جنگ کریمیا ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ روسی وزیر خارجہ پرنس الیگزینڈر نے ایک یادداشت پیش کی جس میں اس نے لکھا، عظیم روس کے لیے اب یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں رہا، دوسری طرف ایشیا میں اس کی جولانی کے لیے میدان کے میدان کھلے ہیں۔ دراصل روس کا مستقبل ایشیا میں پنہا ہے۔ روس کے حکمرانوں نے جب یہ یادداشت پڑھی اس پر اپنے قلم سے لکھا، میں اس رائے سے پوری طرح متفق ہوں۔ یوں روس کی ساری جنگی قوت کا رخ مشرق کی طرف پھر گیا۔ اس نے داغستان کو ہر قیمت پر جلد سے جلد فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فوجوں کا بڑا حصہ پہاڑوں میں جھونک دیا۔ روس کے فوجی دماغوں نے جو خوفناک ہتھ کنڈے اختیار کیے ان سے رفتہ رفتہ پانسا پلٹنے لگا۔ روسیوں نے بہادروں کی طرح مقابلے سے عاجز آ کر قتل و غارت اور دہشت گردی شروع کر دی، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، جنگل اور باغات کاٹ ڈالے۔ یہی مجاہدوں کے لیے دفاعی مورچوں اور حملہ ور ہونے کے لیے دشمن کی نگاہوں سے محفوظ بیس کا کام دیتے تھے۔ ان کے کٹ جانے سے مجاہدین کے علاقے اور دیہات غیر محفوظ ہو گئے۔ اب روسی رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کی طرح حملہ ور ہوتے اور دیہات کو آگ لگا دیتے، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالتے یا پکڑ کر لے جاتے، فصلیں، کھلیان اور درخت نظر آتش کر دیتے۔ یوں مسلمانوں کی عام آبادی دہشت گردی، ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپنے لگی تو ان کی جگہ روسی آبادکار آ بستے اور قلعے اور گڑیاں تعمیر ہو جاتی۔ اس طرح روسی آبادی کے ساتھ ساتھ روسی قلعہ بندیاں بھی اندرون ملک اس طرح پھیلتی چلی جاتی کہ مجاہدین کی نقل و حرکت دشوار تر ہو جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین کی مزاحمت ٹوٹنے لگی اور علاقوں پر علاقے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے۔ روسیوں کے سفاکانہ اقدامات کی تاب نہ لا کر مقامی قبائل مجاہدین کا ساتھ چھوڑنے اور اپنے آپ کو روسی فوج کے حوالے کرنے لگے۔ روسی افواج کا مجاہدین کے گرد حلقہ اور روز بروز تنگ تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ تحریک کے آخری امام شامل اور ان کے مٹھی بھر ساتھی داغستان کے آخری گاؤں گمری میں محصور ہو گئے، جہاں انہوں نے آخری گولی تک روسی فوج کا مقابلہ کیا اور پھر اپنے بچے کچے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح جب 1859 میں داغستان کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی اور داغستانی بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، داغستان کے بعد اب ترکستان کی باری تھی۔ یہاں روسیوں نے پہلے استراخان پر قبضہ کرنے کے فوراً بعد داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس وقت ترکستانی متحد بھی تھے اور طاقتور بھی، اس لیے روسی چند جھڑپوں کے بعد سائبیریا کی طرف متوجہ ہوئے۔ غالباً ایک سبب اور بھی تھا، وہ ترکستان پر لشکر کشی سے پہلے مقبوضہ قازان کے مشرقی پہلو کو کچم خان کے جوابی حملوں سے محفوظ کر دینا چاہتے تھے، جس کا فوجی اتحاد ترکستان کے شمالی حکمران سے تھا۔ تقریباً 1.5 صدی بعد روسی حکمران پیٹر اول نے اسے پھر اپنے جارحانہ عزائم کی جولانگاہ بنایا اور اس کی سرحدوں پر فوجیں داخل کر دیں، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ابھی یہاں جارحیت کے لیے موسم سازگار نہیں، چنانچہ اس نے اس علاقے کو اپنے جان نشینوں کے لیے چھوڑ دیا۔ 18ویں صدی کے وسط سے حالات سازگار ہونا شروع ہو گئے تو ترکستان 4 ٹکڑوں قازان، فرغانہ، خیوا اور بخارا میں بٹ گیا اور چاروں آپس میں لڑنے لگے۔ اس لڑائی اور انتشار کا پہلا شکار شمالی قازق ہوئے، پھر 1846 میں جنوبی قازق یعنی قرغیز، باقی تینوں کی باری بھی بہت جلد آنے والی تھی۔ ترکستان پر آخری یلغار 1860 میں شروع ہوئی۔ روسی شہر پر شہر فتح کرتے گئے، نئے قلعے تعمیر کرتے اور روسی نو آباد کاروں کو بساتے ہوئے آگے بڑھے۔ 1864 میں انہوں نے چمکندر پر قبضہ کیا، 1865 میں تاشقند پر، 16 مہینے بعد بخارا نے ہتھیار ڈال دیے، 1 سال 8 مہینے بعد مئی 1868 میں سمرقند ہاتھ سے نکل گیا۔ 5 سال خیوا پر روسی پرچم لہراتا رہا تھا، وہ خیوا جسے روسی ہندوستان کی راہ پر پیش قدمی کے لیے پہلا مرحلہ قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ 1875 میں خوقند جارحیت کا شکار ہو گیا، اب روسی خراسان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مرو آخری بڑا شہر تھا جو 1884 میں دشمن کے ہاتھ لگا۔ 1885 تک روس پورے مغربی ترکستان پر مسلط ہو چکا تھا۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ روسی اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کی تدبیریں کرتے رہے، کئی نئے شہر آباد کیے جہاں حسب دستور روسی قلعہ بندیاں تعمیر کر کے دفاعی لائنیں بچھا دی گئی۔ انتظامی طور پر ترکستان کے 2 حصے کر دیے گئے، مرغانہ کو روسی سلطنت میں شامل کر لیا گیا، خیوا اور بخارا کی ریاستیں برقرار رکھی گئی اور انہیں زیر حمایت علاقوں کا مرتبہ دے دیا گیا۔ یہ ریاستیں داخلی معاملات میں تقریباً خود مختار تھیں۔ دوسرے مسلمان مفتوحہ علاقوں کے برعکس یہاں مسلمانوں کو پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، شرعی عدالتیں تک موجود تھی۔ اس آزادی سے مقصود مقامی عام مسلمانوں پر اور ان مذہبوں کے مسلمانوں پر بھی جن کی سرحدیں ان کے ساتھ روس کی سرحد سے عاملی تھی۔ مثلا افغانستان و ایران اور مشرقی ترکستان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ فاتح قوم کو ان کی اسلامی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔
خارجی اور دفاعی امور بہرحال روس کے ہاتھ میں تھے۔ بغاوت کے امکانات کا سدباب کرنے کے لیے ان ریاستوں کے آب رسانی کے چشمے اپنے قبضے میں رکھے گئے۔ اب ذرا سی خود سری پر ان ریاستوں کو پانی سے محروم کر کے سر جھکانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ روس کی 5 صدی کی جارحیت کی یہ رویداد مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ہولناک المیہ تھا۔ مزید المیہ یہ کہ اس المیہ پر نہ کسی مسلمان مورخ کا قلم رویا اور نہ بغداد اور غرناطہ کی طرح ان پر کسی مسلمان شاعر اور ادیب نے خون کے آنسو بہائے۔ یہ المیہ پوری مسلمان امت کا المیہ تھا، لیکن بے شعوری، بے خبری، جہالت اور غفلت اور اپنے سوا ہر ایک سے بے نیازی اور بیزاری نے اسے ہر دور میں محض ایک علاقائی حادثہ بنا دیا۔ اس طرح ان حالات میں عالم اسلام میں کہیں بھی اضطراب کی ہلکی سی لہر کسی دل میں نہ اٹھی۔ مسلمانوں کی ملی بے شعوری اور غفلت و بے خبری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 1857 میں جب روسی فوجیں داغستان پر تسلط جمانے کے لیے آخری محلے میں داخل ہو چکی تھی اور داغستانی مسلمانوں کو خاک و خون میں لٹا رہی تھی، اور دوسری طرف ایران کی پشت پناہی کر کے افغانستان میں اپنا راستہ بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، بر صغیر ہندوستان میں انہیں نجات دہندہ قرار دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں یہاں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی اور دہلی کے در و دیوار پر چسپاں پوسٹر اہل ہند کو مزدہ سنا رہے تھے کہ وہ انگریزوں کے خلاف پوری قوت سے اٹھ کھڑے ہوں۔ روسی فوجیں ان کی مدد کو پہنچنا ہی چاہتی ہیں۔ اس مہم میں روس بھی گویا ایران کے ساتھ ہے، اور پھر حیرت کی بات کہ جو علاقے براہ راست روس کی جارحیت کی زد میں تھے، انہوں نے بھی شمال میں رونما ہونے والے خونی حادثات کو بہت کم اہمیت دی تھی، بس اپنی باری کے منتظر رہے، یا شاید انہیں یقین ہی نہ تھا کہ ان کی بھی باری آنے والی ہے۔ حیرت اور بدقسمتی کی بات یہ بھی تھی کہ یورپ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شور مچ جاتا تھا اور کسی ایک طاقت کو بڑھتے پھیلتے دیکھ کر دوسری حکومتیں خطرہ محسوس کرنے لگتی تھیں یا مفادات کے تصادم کا خوف انہیں بے چین کر دیتا تھا، مشرقی دنیا کے اس علاقے کے واقعات پر وہاں بھی کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ جارحیت کا ہدف بننے والے مسلمان تھے اور جارحیت کرنے والے بہرحال عیسائی تھے۔ اگرچہ یورپ اور ان کے درمیان اصولی مذہبی اختلافات چلے آتے تھے، پھر مورخ جوزف کو اسی کے الفاظ میں مفتوحہ علاقے بنجر و ویران اور غیر آباد، غریب اور بظاہر اقتصادی طور پر غیر نفع بخش علاقے تھے۔ آب و ہوا بھی بڑی سخت تھی۔ ایسے بے مایہ خطوں سے یورپ کی طاقتوں کو کیسے دلچسپی ہو سکتی تھی؟ پھر 3 علاقوں قازان و استراخان اور سائبیریا کے مرکزی شہروں کو طویل فاصلوں نے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر رکھا تھا، اور وہاں جارحیت اور دہشت گردی کی پیدا ہونے والی لہریں مہذب دنیا تک پہنچتے پہنچتے اس قدر کمزور پڑ جاتی تھی کہ کسی کے دل میں اضطراب نہ پیدا کر پاتی تھی۔ پھر بھی ان کا مفاد بھی آپس میں ٹکراتا تھا کہ یہی انہیں روس کے خلاف کر دیا کرتا تھا۔ مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے روسی 18ویں صدی میں سمندر تک جا پہنچے۔ انہوں نے آبنائے بیرنگ عبور کی اور شمالی امریکہ کے بالکل پڑوس میں الابکا پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح برطانوی سلطنت سے روس کا پہلا بڑا براہ راست واسطہ پڑا، لیکن انگریز سیاستدان پھر بھی مضطرب نہ ہوئے۔ وہ اس چیز کا سبب یہ بتاتا ہے کہ روسیوں اور انگریزوں دونوں کے مقبوضات ان کے انتظامی مراکز سے بہت دور تھے اور ان کے نزدیک یہ کچھ اہم نہ تھا۔ عالم اسلام سے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو مدد مل سکتی تھی اور وہ روس کی غلامی سے بچ سکتے تھے، مگر وہ خود جمود اور عالمگیر زوال اور انحطاط کا شکار ہو چلا تھا۔ عثمانی سلطنت اور ایران اس عہد کی 2 بڑی مسلمان قوتیں تھیں، لیکن ان کی حالت قابل رشک نہ تھی۔ سلطان سلیمان کے عہد میں عثمانی سلطنت پورے عروج پر تھی۔ اس زمانے میں ماسکو قوت بن کر ابھر رہا تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ماسکو قوت پکڑتا اور عثمانی سلطنت زوال پذیر ہوتی چلی گئی۔ 1 صدی کے بعد ترک ویانا کی دیواروں سے ناکام لوٹ رہے تھے اور روس اپنی سرحدیں استراخان تک پہنچا چکا تھا اور گرد و پیش کے علاقوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ ویانا سے ترکوں کی واپسی پر 13 برس گزرے تھے کہ روس نے زوف پر قبضہ کر لیا اور یوں بحیرہ زوف میں اس کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ اگلی صدی میں ترکوں کے زوال کی رفتار صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ان 2 صدیوں میں کریمیا کی مدد سے روسی جارحیت کی کامیاب مزاحمت کرتا رہا۔ اب ان کی داخلی کمزوری کا اثر اس مزاحمت پر پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1789 میں روس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ 19ویں صدی کے پہلے ربع اول میں ترکی کی حالت ہو گئی کہ وہ برطانیہ، فرانس اور دوسری مغربی طاقتوں کی مدد سے روس کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بلقان اور یورپ کے عثمانی علاقوں میں روس اور دوسرے مغربی ملکوں کی شہ پر آئے دن بغاوتیں ہونے لگی۔ اس داخلی خلفشار نے ان کا اپنا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ کجا یہ کہ یہ روس کے مقابلے میں ترکستانی اور منگولوں، تاتار اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے۔ دوسری طرف ایران کا حال بھی کچھ کم دگرگوں نہ تھا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں صفوی خاندان برسر اقتدار آیا۔ 2.25 برس کا یہ عرصہ اس خاندان نے ملک کے اندر ظلم و تشدد اور تلوار کے زور سے سنی آبادی کی اکثریت کو شیعہ بنانے اور اپنی ثقافت غالب کرنے میں گزارا۔
नतीजा ये कि उस्मानी सल्तनत से मुसल्लह कशमकश छिड़ गई। इन दोनों ताकतों की बाहमी मारका आराइयों ने दुश्मन का रास्ता मजीद साफ कर दिया। सफवी अहले सुन्नत की दुश्मनी, सुन्नी सियासी कुव्वत उस्मानी सल्तनत को खत्म करने की ख्वाहिश में यहाँ तक बढ़ गए कि उन्होंने यूरोपी ताकतों के साथ गहरे खुशगवार ताल्लुकात कायम किए और यूरोप के बादशाहों में उनके साथ मिलकर उस्मानी सलातीन के खिलाफ महाज बनाने के मशवरे होने लगे। एक मौके पर जब यूरोपी ताकतों के मफाद आपस में टकरा गए और वो एक दूसरे से उलझ पड़े तो ईरानी बादशाह इस्माइल अव्वल ने शहनशाह चार्ल्स पंजम को लातीनी में एक खत लिखा जिसमें इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि यूरोपी ताकतें बजाय इसके कि तुर्कों को कुचल देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, आपस में लड़ रही हैं। सफियों के बाद काजार आए। सुन्नी तुर्कों के साथ कशमकश उन्हें विरसे में मिली थी। इस कशमकश के नतीजे में रूसी उन दोनों इलाकों पर कब्जा करते चले गए और फिर एक ऐसा वक्त आया कि खुद ईरान रूस की जद में आ गया कि उसके नजदीक वो हिंदुस्तान तक पहुंचने का दरवाजा था। उन हालात में रूस को ईरान की तरफ से तातारियों और तुर्किस्तानियों के मसले पर मुदाखलत का यकीनन कोई खतरा ना हो सकता था। यूं मुसलमानों की नाइत्तेफाकी और उनकी आपस की दुश्मनियों ने रूस को कामयाबियों से नवाजा और वो जस्तोखेज करता हुआ मुसलमानों के एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होता हुआ कब्जा करता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी मुमलिकत की सरहदें अफगानिस्तान से आ मिलाई और ईरानी मुमलिकत की कमजोरी से फायदा उठाते हुए ईरान के बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह मुसलमानों की कमजोरी और नाइत्तेफाकी की वजह से रूस एक आलमी ताकत बनने में कामयाब हो गया।